अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोग्राम कै फ़कीर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरफराज अहमद शाह साहब, मारूफ रूहानी स्कॉलर हैं। हमें गाइड करते हैं, मुख्तलिफ मसाइल जो हम इनके सामने रखते हैं उसके हवाले से हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं जो हमारे लिए मशअल राह होती है। आज हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। ये जो पै दर पै वाक़यात ऐसे हो रहे हैं जिसमें ख़वातीन के ऊपर बहुत तशद्दुद हमारे सामने आता है, वजह क्या है कुछ समझ में नहीं आता। जबकि एक लिहाज से हम देखा जाए ख़वातीन को बहुत हकूक़ भी दिए गए हैं, लेकिन क्या मुआशरे में इल्म की कमी है? क्या मुआशरे में सख्ती के रुझानात बहुत ज़्यादा हो गए हैं? क्या वजह है? इसके बारे में हम शाह साहब से पूछते हैं पहले, फिर लोगों के सवाल भी लेंगे। आपके ज़हन में भी कोई सवाल इस हवाले से हो तो हमें ज़रूर लिखिएगा। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी क्या शिद्दत पसंदी बहुत ज़्यादा हो गई है, मिजाज में बहुत तलखी आ गई है, इल्म की कमी हो गई है। क्या है जो बुनियादी तौर पे हम इतने सख्त हो गए? उसमें सिर्फ ख़वातीन नहीं, अगर हम देखें तो दूसरे साथियों के साथ भी हमारा सलूक कोई बहुत नरमी का नहीं है, बहुत सख्ती का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशरे के रवैये एक दिन, एक साल या एक डेकेड में नहीं तब्दील होते। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चलता रहता है। अब वो रवैये किस तरह के डेवलप हो जाएंगे वो डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट क्या है और क्या क्या फैक्टर उसमें काम कर रहे हैं। ये जो तब्दीलियां आज हम देख रहे हैं, ये तब्दीलियां एक दिन में नहीं आई हैं, ये ख़ासे लंबे पीरियड पर फैली हुई हैं। असल उसके हक़ाइक़ क्या हैं जो जिस वाक़े की तरफ आपका इशारा है, वो तो तहकीकात हो जाएंगी, इंक्वायरी रिपोर्ट डेवलप कर ली जाएगी, फिर ही सही सूरत हाल सामने आएगी। किसी एक वाक़े को लेकर उस पर फ़ैसला कर देना कि ऐसा नहीं ऐसा है, वो मेरा ख़्याल है कि ज़्यादती है। ऐसा नहीं होना चाहिए जब तक कि मामले के तमाम पहलुओं पर गौर ध्यानदारी के साथ न कर लिया जाए। लेकिन जो मुख्तलिफ फैक्टर्स हमारे इस वक्त सामने हैं, आप ये देखिए हमारे यहाँ माशरे में तफरीह के मौक़े नहीं हैं। जब हम आवाम को, नौजवानों को तफरीह के मौके नहीं फराहम करते तो वहाँ घुटन पैदा होती है, और वो घुटन जो है वो जमा होती रहती है, और जहाँ उसको वेंट करने का मौका मिलता है तो पूरी शिद्दत के साथ वो वेंट आउट हो जाती है। नतीजा ये है कि तबाही फैलती है। एक बहता हुआ दरिया है, आप उसके बहाव के बिल्कुल सामने दीवार बांध दीजिए, बंद बांध दें, कुछ देर तो वो रुकता रहेगा पानी, लेकिन जब पानी एक ख़ास मिक़दार से आगे चला जाएगा तो उस बंद को तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद पहले से कहीं ज़्यादा शिद्दत के साथ पानी बाहर आएगा। नतीजा ये इर्द गिर्द के इलाकों में तबाही मचा देगा। तो इंसान के अंदर जब घुटन पैदा हो जाती है तो फिर यही कुछ होता है जो हो रहा है। पहले हमारे यहाँ प्ले ग्राउंड्स थे, आप उसको ब्लॉक कह लीजिए, मोहल्ला कह लीजिए, एक छोटा इलाका कह लीजिए, हर इलाके का अपना एक प्ले ग्राउंड होता था। और फिर सेंट्रल प्ले ग्राउंड था जिसको अब इकबाल पार्क कहते हैं, लेकिन एक ज़माने में मिंटो पार्क के नाम से जाना जाता था। वो एक सेंट्रल पार्क था। उसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के आपके यहाँ पिकनिक स्पॉट बनाए गए थे। हम स्कूल के ज़माने में, कॉलेज के ज़माने में पिकनिक के लिए वहाँ जाते रहे हैं। स्कूल के अंदर एक ऐसा निज़ाम कायम किया हुआ था कि रोज़ाना फ़िज़िकल ट्रेनिंग की, पीटी के नाम पर एक पीरियड होता था। हम 45 मिनट्स पीटी करते थे डेली। वो एक अच्छा खासा वेंट आउट हो जाते थे हम इससे। फिर
اسکول میں پیریوڈیکلی ہمیں پکنک پر لے جایا جاتا تھا، مختلف ڈیبیٹس کے پروگرام ہوا کرتے تھے، وہ اب سب ختم ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ گھٹن پیدا ہو رہی ہے معاشرے میں۔ ہابیز ہم اختیار یوں نہیں کرتے کہ ہمیں ایک ہماری سہولت کا ایک ذریعہ مل گیا ہے کہ ہماری تمام شام بلکہ رات کا ایک بڑا حصہ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے گزر جاتا ہے۔ ہابیز بڑا اچھا ذریعہ ہے ہماری گھٹن کو ختم کرنے کا۔ اگر ہم کوئی ایک کھیل اڈاپٹ کر لیں کہ ہم 2 گھنٹے روزانہ شام کو اس کھیل میں صرف کر لیں۔ اب کھیلوں میں گولف بہت اچھا کھیل ہے کہ اس میں آپ کنسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو دنیا سے تعلق ٹوٹا رہتا ہے آپ کا۔ ہارس رائڈنگ ہے، جب تک آپ ہارس رائڈنگ کر رہے ہیں، آپ اپنے گھوڑے کے ساتھ انوالو ہیں، تو وہ 2 گھنٹے آپ کو دنیا کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ اسی طرح ٹیبل ٹینس ہے، لان ٹینس ہے، بیڈمنٹن ہے، یہ کھیلیں ہم اگر کر لیں تو گھٹن نہیں پیدا ہوگی۔ ہمیں نوجوانوں کو اس گھٹن سے نجات دلانی چاہیے۔ ہم ماں باپ کا رویہ بچوں کے ساتھ عجیب و غریب ہے۔ ہم میں سے ہر ماں باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بچے کے ہاتھ میں سوائے ٹیکسٹ بک کے اور کچھ نظر نہ آئے۔ وہ کھیلنے جاتا ہے، ہم کھیلنے نہیں دیتے، حالانکہ یہ جو آؤٹ ڈور کھیلوں کی بات میں کر رہا ہوں، یہ ہماری ذہنی نشو و نما اور فزیکل گروتھ ان دونوں کے لیے بڑی اہم ہے۔ ہماری شخصیت کو بیلنس کر دیتی ہے، ہمارے اندر ایک ٹالرنس آتی ہے جس کو ہم اسپورٹس مین اسپرٹ کہتے ہیں، ٹیم اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، اور تو اور اپنی شکست کو بڑی خوشی سے قبول کرنا آ جاتا ہمیں، جو بڑا اہم ہے، کیونکہ زندگی میں جب تک ہم فیلئرس کو ایکسیپٹ کرنا نہیں سیکھتے آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اپنے بچوں میں ہم فیلئر کو ویلکم کرنا سکھا دیں، اس لیے کہ ہماری سکسیس کا راستہ ہی فیلئر سے ہے۔ اگر میں فیلئر کے ڈر سے قدم نہیں اٹھاؤں گا، سکسیس بھی نہیں ملے گی۔ سکسیس مجھے ملے گی اس وقت جب میں بے خوف ہو جاؤں گا فیلئر سے۔ جب ہم کوئی بھی گیم کھیلتے ہیں تو ہمارے اندر یہ تمام کوالٹیز پیدا ہوتی ہیں، ہماری شخصیت بیلنس ہوتی ہے۔ ہمیں ماں باپ کو یہ چاہیے کہ بچوں کو اس طرف کو لگائیں تاکہ یہ گھٹن کا شکار نہ ہو۔ اچھا، اس میں یہ فرمائیے کہ جو واقعات کچھ جن کی طرف ہم اشارہ نہیں کر رہے بوجود، لیکن یہ ہے کہ جو واقعات پے در پے ہمیں سامنے نظر آتے ہیں، اس میں زیادہ تر لوگ جو ملوث ہیں وہ تعلیمی حوالے سے بھی پست ہیں اور پھر نچلے متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں زیادہ تر لوگ جو ہیں۔ تو یہاں پہ اسپورٹس کا کیسے مطلب وہ کیا جائے، مطلب ان کی تربیت کا بھی معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہے۔ اگر گئے بھی اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہوں گے، میرے خیال میں بھاگ گئے ہوں گے اسکولوں سے، تو ان کے لیے کیا ریکمینڈ کیجیے گا؟ یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، یہ فیکٹر زیادہ تر آپ کو ملیں گے ہی اس طبقے میں جو فائنینشلی لیس فارچونیٹ ہیں یا لوور مڈل کلاس ہیں، وہاں آپ کو اس قسم کے رویے زیادہ ملیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مڈل کلاس اینڈ اپر مڈل کلاس یا اس سے اوپر کی کلاس وہاں نہیں ہے، وہاں ہیں، لیکن وہاں گھٹن کم ہے۔ ان کے پاس اور ذرائع بہت ہیں، جو فائنینشلی وہ بڑے ایفلوئنٹ ہیں، وہ اس کے زور پر کوئی نہ کوئی راستہ اپنا بنا لیتے ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ نئے سرے سے ایک پلاننگ کرے۔ ابھی میں ایک علاقے سے گزر رہا تھا تو وہاں اسکول میں نے دیکھا، اس اسکول کی 2 بڑی بڑی گراؤنڈز ہوا کرتی تھی، اور ان دونوں گراؤنڈز کے درمیان میں پیویلین بنی ہوئی تھی، وہاں مکان بنے ہوئے تھے۔ تو میں دیکھتا رہا کہ یہاں بہت بڑی گراؤنڈز ہوتی تھی۔ گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس پر توجہ دے، قوم کو گھٹن سے نجات دلائے، تفریح کے مواقع فراہم کر دے،
اور اسکولس میں خاص طور پر پرائمری اور سیکنڈری اسکول لیول، اس میں دوبارہ سے اس چیز کو ری انٹروڈیوس کرایا جائے کہ بچوں کے وزٹس اس زمانے میں کبھی ہمیں اسکول کی طرف سے بھیج دیا جاتا تھا عجائب گھر دیکھنے کے لیے، کبھی چڑیا گھر دیکھنے کے لیے، کبھی ویسے پکنک پر، اور تو اور انڈسٹریز کے وزٹ پر ہمیں بھی لے جاتے تھے. تو اس سے بہت کچھ سیکھا بھی جاتا ہے اور گھٹن ختم ہوتی ہے، مینٹل ہورائزن بڑا براؤڈ ہو جاتا ہے. یاد ہے کہ ہم بھی جس وقت سینٹرل ماڈل اسکول میں یا گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے تو صبح کو پڑھنے کے بعد شام کو جب ہاکی کھیلنے جاتے تھے تو 2 گھنٹے بعد جب واپس آتے تھے تو کسی طرح کا کوئی خیال ذہن میں نہیں آتا تھا، تھک ٹوٹ کے اتنا برا حال ہو چکا ہوتا تھا. اور اب یہ ہے کہ وہ پہلے تو جیسے منیر نیازی کی ہے کہ چھوٹا سا ایک گاؤں تھا جس میں دیے تھے کم اور بہت اندھیرا، شجر بہت تھے، تھوڑے گھر تھے جن کو تھا دوری نے گھیرا. تو اس زمانے میں تو یہ تھا نا، گھر تھوڑے سے درخت زیادہ تھے اور کھیلنے کے میدان بہت زیادہ تھے. اب جیسے آپ نے فرمایا بالکل گھٹن کی بنیادی وجہ یہی بن گئی ہے کہ میدان ہے ہی نہیں. اسکول ہیں تو جہاں پہ ہم پورے اسکول میں 300 بچہ ہوتا تھا اب وہ ایک کلاس میں 150 بچہ ہوتا ہے. تو وہ مواقع بہت کم ہو گئے ہیں بالکل، وہ مطلب اس حوالے سے دیکھا جائے تو. اچھا، اس حوالے سے کیا ساری ذمہ داری مطلب اس حوالے سے والدین پہ نہیں آ جاتی کہ ہم تربیت جس وقت کرتے ہیں تو ہم بچیوں کی تربیت پہ تو بڑا ٹائم دے رہے ہیں، ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم نے پرائے گھر جانا ہے، تم نے اس طرح سے رہنا ہے، یہ کرو وہ کرو. ہم لڑکوں کی تربیت کے معاملے میں ذرا تھوڑے سے کچھ مجھے لگتا ہے کہ توجہ نہیں دے پا رہے جس طرح سے ہونی چاہیے. یہ آپ کو لگتا ہے کوئی کمی کا احساس کہ لڑکوں کی تربیت ہونی چاہیے بہت زیادہ؟ راؤ صاحب، بہت کم پرسنٹیج ہے ان ماں باپ کی جو اتنے خوش نصیب ہیں کہ ان کے پاس بچوں کو تربیت دینے کے لیے وقت ہے یا ان کی سوچ ہے. ادروائز ہم ماں باپ نے، میں بھی اپنے آپ کو شامل اس میں کر رہا ہوں، تمام کا تمام کام اسکول پر چھوڑ دیا ہے، بغیر یہ سوچے کہ ہمارا بچہ اسکول میں میکسیمم 6 آورز گزارتا ہے اور 24 آورز میں سے 6 آورز اس نے اسکول میں گزارے ہیں، باقی 18 آورز وہ گھر پہ گزار رہا ہے. تو 18 آورز اس پہ زیادہ انفلوئنس رکھیں گے یا وہ 6 آورز جو اسکول میں گزار کے آتا ہے. تو ہم نے تمام معاملہ اسکول پہ چھوڑ دیا. اگر بڑے مہربان ہو گئے اپنے بچوں پر تو گھر میں ٹیوٹر رکھ دیا. اب ٹیوٹر اس نے کیا پڑھا کے جا رہے ہیں، میں ان کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا ٹیوٹر کی، لیکن ہم چیک نہیں رکھ پاتے کہ بچہ کر کیا رہا ہے. ہمیں اپنے رویوں کو تھوڑا مینڈ کرنا پڑے گا ماں باپ کو کہ بچوں کے لیے ہمیں ٹائم نکالنا پڑے گا. بالکل بالکل آپ سے فرمایا. اس کے بغیر کام نہیں بننا ہے. تربیت ہے نہیں بچوں کی، اب گھر پہ نہیں ہوتی تربیت. اساتذہ بھی نہیں کر پا رہے. وہ اتنی زیادہ 150 کی کلاس ہوگی تو وہ بچے کو انڈیویجول کیسے ٹائم دیں گے؟ مجھے یاد ہے کہ جس اسکول میں ہم پڑھتے تھے سینٹ ماڈل سمن آباد میں، تو ایک کلاس میں ہمارے 20 بچے تھے اور 4-5 جماعتیں تھیں ساری. تو پرنسپل کھڑے ہو کے جو ہے نا، وہ ایک ایک بچے سے اس کے والد تک کا حال پوچھ رہے ہوتے تھے، نام لے کے باقاعدہ، کہ فلاں تمہارے والد کا کیا حال ہے، فلاں تمہارے والد کا کیا حال ہے. وہ ختم ہو گیا، مطلب وہ جو تصور تھا بالکل ہی وہ اس میں. وہ ہمیں دوبارہ سے نئے سرے سے ایک بار چینج لانا ہوگی اور ٹیچرز کو پراپر ٹریننگ دے کے، ایک پورا سسٹم ہے جو ٹوٹ گیا ہے ہمارا، اس کو ریسٹور کیا جائے سسٹم کو. کہ ہر اسکول پر اگر ہم یہ پابندی لگا دیں کہ بغیر سینٹرل ٹریننگ کالج کی ٹریننگ کے کسی اسٹوڈنٹ، کسی بھی ٹیچر کو رکھا نہ جائے. ایٹ بیسٹ اگر کوئی ٹریننگ ٹیچر ہے تو اس کو آپ کلاس روم اسسٹنٹ کا نام دے کے اس کے ساتھ اٹیچ کر دیں، جو ٹیچر کو اسسٹ کر دے. لیکن ٹریننگ بڑی ضروری ہے. اب وہ بات ہے ہی نہیں کہ ٹیچرز کو بھی چیک کیا جائے پیریوڈیکلی
क्या पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं। आप इजाज़त है कुछ सवाल भी लेने जा। के ख्याल में जी। मेरा शाह साहब से सवाल ये है कि किसी बच्चे की ज़हनी नशोनुमा को किस तरीके से किया जाए कि वो हर डायमेंशन के अंदर, अगर वो हार का शिकार हो जाता है किसी भी फील्ड के अंदर, तो उसको कैसे ऐसी होलिस्टिक अप्रोच दिलाई जाए कि वो अपनी हार को खुश असलूबी से तस्लीम कर सके। तो बस ये क्वेश्चन था मेरा आपसे। थैंक यू सर। इसकी इब्तदा हमें बहुत छोटी उम्र से करनी पड़ेगी कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई ज़्यादती कर दी उसके दोस्त ने, या अगर वो क्लास में उससे ज़्यादा बेहतर मार्क्स सिक्योर कर गया, तो बजाय ये कहने के कि उसके माँ बाप ने रिश्वत दे दी होगी, इसके माँ बाप ने सिफारिश पहुंचा दी होगी, उसको टीचर ने फेवर कर दी है ज़्यादा मार्क्स दे के, वरना तुम तो बड़े काबिल हो, ये कहने की बजाय अगर हम उसे कह दें कि कोई बात नहीं, ये कंपटीशन में ऐसा होता रहता, कभी दूसरा आगे है, कभी खुद आप आगे होंगे, तो शायद कहीं कमी रह गई आपसे मेहनत करने में, मेहनत कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम इससे इंशाल्लाह आप ज़्यादा आगे निकल जाएंगे। ये तरबियत बच्चे की हमें करना होगी बहुत छोटी उम्र से। और हमारा जो निज़ाम तालीम है उसके अंदर इनबिल्ट फॉल्ट आ गए हैं, अब छुपे हुए फॉल्ट हैं वो, और इसी वजह से जो प्रोडक्ट अब तैयार हो रही है कॉलेज यूनिवर्सिटी से, उनको बहुत से गिले शिकवे हैं मुआशरे के साथ, मुल्क के साथ, निज़ाम के साथ, बहुत से शिकवे लिए बैठा है वो। हम जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, एक तो पढ़ाई जो है हमारी वो कन्फाइंड है टेक्स्ट बुक्स तक। हम अपने स्टूडेंट्स को इनडायरेक्टली मजबूर नहीं करते हैं कि वो लाइब्रेरी में जाके अपने सब्जेक्ट से मुताल्लिका शाया होने वाले आर्टिकल्स, पेपर्स, मैगज़ीन्स, बुक्स वो पढ़े, क्योंकि एग्ज़ाम जब हम लेते हैं तो वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ वो सवालात लाते हैं जो टेक्स्ट बुक के अंदर लिखे हैं, और अगर कभी सवाल कोई ऐसा आ भी जाए जिसका बज़ाहिर टेक्स्ट बुक से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो एहतजाज शुरू हो जाएगा। तो जब तक कि हम ये मेमोरी टेस्ट लेते रहेंगे कि मुझे टेक्स्ट बुक कितनी अज़बर है, उस वक्त तक यही कुछ होगा। मुझे तो इम्तहान लेना चाहिए स्टूडेंट का कि ये समझा किस कदर है। जब हम चीज़ें याद नहीं करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो फिर हम अपना माइंड अप्लाई करते हैं, उस एप्लीकेशन ऑफ माइंड के नतीजे में प्रोग्रेस होती है हमारी। इस निज़ाम के तहत सिर्फ हम अपनी याददाश्त का इम्तहान देकर आते हैं, क्योंकि रटी होती हैं चीज़ें, कुछ अरसे के बाद जहन से महव हो जाती हैं, तो उस वक्त मेरी तरफ ब्लैंक नज़र आता है बंदा कि आता जाता कुछ नहीं। हालांकि ऐसा होता नहीं, मेहनत तो उस गरीब ने की होती है। तो हमें इस निज़ाम को तब्दील करना पड़ेगा कि एजुकेशन जिस तरीके से आप इम्पार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स पर, उसको चेंज करना पड़ेगा। फिर कहीं जाके ये चीज़ें दुरुस्त होनी शुरू होंगी। वो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं एक इम्तहान सीजर्स का एग्ज़ाम था, तो उसमें डॉक्टर अजमल मरहूम बहुत काबिल आदमी बड़ी थे, अच्छी तरह जानता हूँ। वो मुझसे सवालात कर रहे थे और उन्होंने मुझसे इकबाल और तस्वुर वही, उसके ऊपर वो मुझसे बहस में थे। तो अचानक एक साहब जो हैं वो वॉबदा के वो मेंबर थे, उन्होंने मुझे कहा कि दरिया सिंध किधर से निकलता है। तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा कि ये तो एक रटा रटाया मतलब सवाल है, दरिया सिंध कहाँ से निकलता है, वहीं से निकलता है जहाँ से निकलता है। इसलिए इस तरह के सवाल जो है ना, जब आप वो तैयार करेंगे बच्चों को, तो फिर वो बिल्कुल डल उसके अंदर। मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ जी, हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो कुछ हम पढ़ा रहे हैं
بچہ اس کے یاد نہیں کر رہا بلکہ سمجھ رہا ہے. جی بالکل بالکل بنیادی طور پر صحیح. تو جب تک ہم یہ انشور نہیں کریں گے اس وقت تک کامیابی نہیں آتی. آپ نے ایک بنیادی پرنسپل پڑھا دیا. اب جو ایگزام لے رہے ہیں ہم، اس کے جو کویشچن پیپر ہم نے ڈیولپ کیا ہے، اس کے اندر ایسا سوال دے دیں جس میں اسے وہ فارمولا اپلائی کرنا پڑے، پھر اس کا جواب وہ نکالے. میں نے آپ کے پروگرام ہی میں شاید ایک دو بار مثال دی. بزنس ایڈمنسٹریشن میں زیادہ اجارہ داری تھی ایک زمانے میں امریکنس کی. تو امریکن بکس تھیں، امریکن ٹیچرز تھے، اور ان کے کلچر میں آئی ڈونٹ نو کیا ہے کہ وہ زیادہ تر ایگزامپل جو بکس میں کوٹ کرتے ہیں وہ سوپ فیکٹریز کی کرتے ہیں. اب وہ ہوتا یہ تھا ایگزام میں بجائے اس کے کہ ٹیکسٹ بک میں سے کوئی سوال آ جائے، آپ دیکھ کے حیران ہوتے ہیں، وہ آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ صاحب جنرل موٹرز کے آج کل وہ بینکرپٹ ہونے کے قریب پہنچی ہے، آپ اس کے ڈاؤن فال کی ریزن بتائیے. اب ٹیکسٹ بک میں تو کہیں جنرل موٹرز کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس نے سکھایا ہے، آپ کو سمجھایا ہے کہ آپ کو کس طرح سے اینالائز کرنا ہے چیزوں کو، اور آپ نے روٹ کازز تک پہنچنا ہے. یا وہ دے دیں گے کہ یہ جنرل موٹرز ہے یا فورڈ موٹر کمپنی ہے یا آج کل اس حال میں ہے، اس کو آپ نے ریوائیو کرنا ہے، آپ کیسے کریں گے؟ اب وہاں کوئی آدمی شور نہیں مچاتا کہ ٹیکسٹ بک سے باہر آ گیا سوال. پڑھایا ہے، وہ مائنڈ اپلائی کرے گا کہ میں نے یہ پڑھا تھا، یہ طریقے ہیں کہ اس کو میں اس طرح سے اٹھا سکتا ہوں. لیکن اگر اس نے انشور کیا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ کو سمجھاؤں، چیزوں کو پڑھاؤں نہیں، تو مسئلہ حل ہو جائے. آپ اجازت ہے کچھ سوال بھی جی. رہنے جی. ہم جس طرح سوچ، ہماری قوم کی ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے، اور بڑے عرصے سے ہماری قوم میں ایک سوچ ہے کہ جس طرح بیٹیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ اگر یہ جو آدمی، جس طرح جو بھی ہمارا معاشرہ، جس طرح ہم فخر محسوس کرتی ہیں کہ ہم آرمی میں جائیں، ہم ڈاکٹر بنیں، ہم مرد کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہوں، لیکن اگر اسی طرح ہی آدمیوں میں یا ہمارے آنے والی جو ہمارے بھائی ہیں ان کو کہا جائے بوتیک یا ان چیزوں میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو تو ان کو اس چیز میں ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، بلکہ ان کو اس شوق کو ختم کرنے کے لیے پیرنٹس اقتدام دیتے ہیں کہ ہم ان کی یہ سوچ ختم کر دیں. تو کیا آنے والی نسلوں کے لیے یہ چیز اچھی ہوگی کہ عورتیں جو کام کرتی ہیں اس کو مطلب کہ اتنا نہیں پروموٹ کیا جاتا کہ اگر آدمی اس میں انٹرسٹ لے، جبکہ جو آدمی کرتے ہیں عورتیں اس کو فخر سمجھ کے اپنا اس چیز کو آگے جاتی ہیں، اس میں کرتی ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اس چیز کو فخر محسوس کرتی ہیں، جبکہ آدمی جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں محسوس کرتے. وہ اگر کوئی عورت والا کام کر رہے ہیں تو اس میں شرمندگی یا ایسی سوچ کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، ہماری خواہش نہیں تھی یہ کرنا، جبکہ اسی سے وہ روزی روٹی بھی ان کی ہو رہی ہوتی ہے. جس طرح کوئی اگر گھریلو کام کر کے بھی آدمی کما رہے ہیں، کچھ چھوٹا طبقہ ہے، لیکن اس میں سوچ کی تبدیلی ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والی نسلوں کے لیے کیا بہتری ہو؟ ذاتی طور پہ جو میرا خیال ہے وہ تو یہ ہے کہ یقینی طور پہ تبدیلی آنی چاہیے، لیکن ایک چیز کی طرف میں توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں کہ ایک محاورہ پروورب آپ نے اردو کا جب آپ کلاس 4-5 میں پڑھتے تھے، پرائمری اسکول کے اینڈ پر آ گئے تھے، تو سنا ہوگا کہ 2 کشتیوں میں پاؤں رکھنے والا عام طور پر کچھ ٹریجک انجام سے ہی اس کا واسطہ پڑتا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ اسلامک ملک ہے، اور الحمدللہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اسلام ہماری سرشست میں اترا ہوا ہے. اسلام میں بڑی کلیئر کٹ ڈویژن ہے
خواتین کی ذمہ داریوں کی اور مردوں کی ذمہ داریوں کی، انلیس کے حالات کچھ ایسے نہ ہو جائیں، وہ ایک پروویژن موجود ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو عورت میدان میں نکل کے کام کر سکتی ہے اگر ضرورت پڑ جائے. ادروائز خاتون خانہ اسلام کی روح سے اپنے گھر کی مالک ہے، اس میں مرد کو سوائے اس کے کہ اسسٹ کر دے، خاتون کو دخل نہیں دینا. باقی تمام ذمہ داریاں وہ مرد کے ذمہ ہیں، وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا. اب یہ ہماری فطرت کا ایک حصہ بن گیا ہے، کیونکہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. یہ بہت تلخ بات ہے لیکن بات سچ ہے یہ. اب دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغرب میں عورت بھی کام کرتی ہے، مرد بھی کام کر رہا ہے. تو لامحالہ ہم انسان ہیں، ہمارے دل میں بھی یہ خیال آتا ہے کہ ہم بھی ایسے کریں. تو اس وجہ سے ہم ایک ذہنی کشمکش کا شکار ہیں کہ کسی ایک سائڈ پر ہم نہیں پوری طرح سوچ پاتے. ہم سنگل مائنڈڈ ہو کے اسی ڈائریکشن میں چل پڑیں. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں یہاں کمپرومائز کرنا پڑ جائے گا کہ جو ہماری سوچ ہے بحیثیت مسلمان کے، وہ ایکسرسائز ہوتی ہے گھر میں، اور مرد پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کا ذمہ دار ہے، کما کے لا کے گھر کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے بیوی کو دینے کا ذمہ دار ہے، وہ اپنی اولاد کو نام دینے کا ذمہ دار ہے، اولاد کو باہر ہر طرح کی پروٹیکشن اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا ذمہ دار ہے. خاتون گھر پہ رہ کے تمام کام کرنے کی ذمہ دار ہے. اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خاتون کو تعلیم حاصل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اچھی ماں بھی وہ ثابت ہوگی جو تعلیم یافتہ ہے، بلکہ تعلیم یافتہ سے آگے بڑھ کر ایک لفظ میں استعمال کروں گا، جو لرنڈ ہے. کیونکہ ایجوکیٹڈ اور لرنڈ ہونے میں بہت فرق ہے. یہ ضروری نہیں کہ ایجوکیٹڈ آدمی لرنڈ بھی ہوگا، لیکن لرنڈ ایجوکیٹڈ بہرحال ہوتا ہے. تو گھر میں رہنے والی خاتون لرنڈ ہے تو گھر کو بڑی خوبصورتی سے چلائے گی وہ، اور بچوں کی تربیت بہت اچھی کر دے گی. تو ہمیں پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس ڈائریکشن میں جائیں. ایک ڈائریکشن میں چلیں، لیکن بحیثیت مسلمان کے یاد رکھیے گا کہ جو اسلام ہے وہ ہماری زندگی کو ڈومینیٹ کرے گا، اور اسے کرنا بھی چاہیے. ہمیں خوشی سے اسے قبول بھی کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمیں ہماری روزمرہ کی زندگی کو ڈومینیٹ کرتا ہے. جی شاہ صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کل ہم کہتے ہیں کہ پیسے کی عزت ہے، انسان کی نہیں. اگر ہم تھوڑا سا دیکھا جائے تو بلے شاہ کا کلام ہے، نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری نہ میری، 4 دن آدھا اے دنیا میلا، پھر مٹی دی ٹیری. تو شاہ صاحب دیکھا جائے تو انسان تو مٹی کی ایک ڈھیری ہے، تو ہم کیوں پیسے کی طرف دوڑ رہے ہیں؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ عزت انسان کی نہیں پیسے کی ہے؟ جن کو آج ہم کہتے ہیں کہ بہت ترقی یافتہ ہیں، جب ہم ترقی یافتہ تھے تو وہ اندھیرے میں تھے، اور ہم نے انہیں ترقی یافتہ بنایا تھا. وہ خود بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آج ہم جہاں کھڑے ہیں یہ مسلمانوں کے کام کی وجہ سے ہم کھڑے ہیں. کہ جب اسپین انہوں نے فتح کیا ہے تو وہاں بہت سی کتابیں تو ضائع کر دی گئی تھیں، لیکن جو کچھ بھی علم کے خزانے انہیں ملے یہ اسی پر بیس کر کے آگے چلے ہیں. اب پھر ہم ایک بار ٹرانزیشن میں ہیں. جب کوئی قوم ٹرانزیشن میں ہوتی ہے تو اس کی مورل ویلیوز اسی طرح ڈول ڈرمز میں چلی جاتی ہیں کچھ عرصے کے لیے. زیادہ وقت نہیں لگے گا، ہم دوبارہ اس سے ریکور کر جائیں گے.
اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہماری ایک ٹرانزیشن کی وجہ سے ایک چینج آ گئی کہ ہم میٹیریل چیزوں کو زیادہ ویلیو کرنے لگ گئے بنسبت مورل ویلیوز کے، تو یہ دوبارہ ایک بار پھر تبدیل ہو جائے گا، یہ کچھ عرصے کی بات ہے۔ اچھا، ایک سوال اور ہے، یہ کسی کا بھیجا ہوا، ان کا نام قدسیہ ہے، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ اس معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اور ہمارے خیال کے مطابق اس بگاڑ کی وجہ زیادہ تر مرد ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس معاشرے کو چلانے والا مرد ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف مرد ہی ذمہ دار ہے یا کچھ خواتین بھی اس میں ذمہ داری ان کی بھی آتی ہے؟ میرے خیال میں یہ شاید کوئی زیادہ قرین انصاف نہیں ہوگی بات کہ ہم الزام صرف مرد کو دے دیں۔ انہوں نے چونکہ ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ موجودہ معاشرہ، تو غالباً اس سے پہلے جو معاشرہ تھا آج سے 50-60 سال پہلے، تو وہ یقیناً بہتر اس میں ویلیوز تھیں ہماری، اس وقت بھی مرد چلا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ قصور صرف مرد کا نہیں ہے، کیونکہ سوسائٹی صرف مرد کا نام نہیں ہے، سوسائٹی کو سبھی لوگ مل کے چلاتے ہیں۔ سوسائٹی ہے کیا؟ انڈیویجولز کے ایک مجموعے کا نام سوسائٹی ہے، تو اس مجموعے میں ہم جیسے ہوں گے سوسائٹی اسی کو ریفلیکٹ کرے گی، تو کسی ایک کو بلیم شاید ہم نہ کر سکیں، یہ اس کا بوجھ ہم سب کو اٹھانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ شاہ صاحب نے فرمایا ہمارے معاشرے کو مرد اور عورت مل کے بناتے ہیں، اور اگر بگاڑ پیدا ہوا ہے تو اس کا بوجھ سب کو اٹھانا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ اگر پروگرام دیکھتے ہو تو ہمیں ضرور لکھیے، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے، اپنے سوالات بھی ہم تک بھجوائیے، اور ہم کوشش کریں گے ان کے جوابات شاہ صاحب کے سامنے رکھ کے سوال ان سے ضرور لے سکیں۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔